बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस 10 घंटे से भी कुछ कम वक्त रह गया है। अहम तरीन फैसला आने वाला है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जब फैसले महफूज होते हैं तो सबसे ज्यादा गैर महफूज फैसले उसी वक्त होते हैं। मैं आपको फैसले के हवाले से कुछ अहम बातें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नून लीग क्या चीज छुपाने के लिए इतने ड्रामे कर रही है। आज 5 रुपए बड़ा एहसान किया है, 122 रुपए कीमत पेट्रोल की बढ़ाने के बाद कम की है। क्यों की है? रोजाना इमरान खान की गिरफ्तारी का क्यों शोशा छोड़ा जाता है? कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे। लोगों का जज्बा देखते हैं तो समझ आता है कि एक और सानिया मॉडल टाउन करना पड़ेगा, तब गिरफ्तारी होगी, वरना नहीं हो सकती। फिर पीछे हट जाते हैं। जो बंदा मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं होता ना, उसके लिए ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मईशत का हाल क्या है? अवाम नफरत कर रही है, पूरा सिस्टम साथ दे रहा है, मगर मुल्क नहीं चला पा रहे। तो किस चीज को छुपा रहे हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त आज के दिन अपनी तारीख के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। यह आप गौर से चार्ट देखें। पिछले 30 साल में कम से कम जो ये चार्ट अवेलेबल है, और इससे पहले भी मुझे यकीन है कि कभी ये नहीं हुआ होगा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कभी इतनी कम नहीं हुई। और मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूं। बेनजीर के दौर में ये B1 तक गई थी, जो कि थोड़ी बेहतर थी रेटिंग। फिर जब नवाज शरीफ आया तो ये B3 पे गई, उसके बाद CAA1 पे चली गई। ये मैं 90s की बात बता रहा हूं। अभी से सिर्फ एक दिन पहले ये CAA1 पे थी। इमरान खान के सारे दौर में ये B3 रही है। इनका मतलब क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। CAA1 कल तक थी, ये इसहाक डार के आने के बाद हुई थी। पहले B3 थी। B3 स्टेबल से पहले नेगेटिव हुई, फिर CAA1 हुई, फिर उसके बाद CAA3 हो गई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। उसके लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा, फिर मैं वापस आता हूं इस पे। ये चार्ट आपको बताएगा कि B3 जब होती है तो उसका मतलब होता है कि ये हाईली स्पेक्यूलेटिव पोजीशन है, ठीक है। लेकिन जब आप CAA3 पे आ जाते हैं तो एक्सट्रीमली स्पेक्यूलेटिव से भी नीचे आ जाते हैं आप, और आ जाते हैं इन डिफॉल्ट विद लिटिल प्रोस्पेक्ट फॉर रिकवरी। मुल्क दिवालिया हो चुका है और रिकवर करने का चांस भी बहुत मखदूश है। सिग्निफिकेंस आप समझें इसकी। हमने जब 1998 में एटमी धमाके किए थे, हम पे अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी, हमारे पास डॉलर खत्म हो गए थे, अपने मुल्क के अंदर डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, तब हमारी रेटिंग थी CAA1। आज की तारीख में हमारी रेटिंग उससे भी बदतर हो गई है। यानी पाकिस्तान की एटमी धमाकों के बाद भी माशी सूरत हाल इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। कोरोना के दौरान माशी सूरत हाल इतनी बदतर नहीं थी जितनी अब है। जितने मर्जी माशी बुरान देख लें, हमारा मुल्क जब टूट गया था तब भी हमारी माशी सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब है। ये करने वाले जोकर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे दावे करता रहा। बड़ा जबरदस्त पैकेज किया है इमरान खान साहब ने। लेकिन पहले आपको ये रेटिंग समझा दूं। CAA1 जो रेटिंग है, इसका मतलब था कि सब्सटेंशियल रिस्क है। ये रेटिंग थी हमारी जब हमने एटमी धमाके किए थे कि सब्सटेंशियल एक बड़ा रिस्क है, डिफॉल्ट का रिस्क था। जब CAA2 होती है तो इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमली स्पेक्यूलेटिव, उस रेटिंग के हिस्से में जहां डिफॉल्ट का रिस्क सब्सटेंशियल है, अब स्पेक्यूलेटिव भी हो गया है। और उसके बाद आता है CAA3, जब बंदा डिफॉल्ट के अंदर घुस जाता है तकरीबन। एक्सट्रीमली स्पेक्यूलेटिव के बाद और डिफॉल्ट यानी उसके दरमियान जो एक टाइम है, वहां हम पहुंचे हुए हैं। एक गलत स्टेप यहां से और पाकिस्तान ऑफिशियली अपनी तरफ से भी खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर देगा। यहां हम पहुंच गए हैं। 30 साल में ऐसा माशी बहरान नहीं आया जैसा अब आया है, और ये कारनामा है आधा मिफ्ता इस्माइल का और बाकी आधा है इसहाक डार का। अब ये जरा देखें कि ये जोकर क्या कहता रहा है। ये जरा सुने, आपको पता चले कि बगलोल किसको एयरफोर्स के जहाज में बिठा के लाया था। जब रेटिंग CAA1 हुई थी B3 से, तो इसने क्या कहा था
شروع میں یہ بولے گا وہ سنیں, IMF کے بارے میں اس نے کیا کہا وہ سنیں, پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کی صورتحال اب کیا ہونے جا رہی ہیں. نہیں, کچھ نہیں ہوگا. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ اتنا کرتے ہیں. بھئی جو آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں نا پہلے. ان ریٹنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو بانڈ ایشو کرتے ہیں, سکوک ایشو کرتے ہیں انٹرنیشنل پیپر, اس کے لیے ریٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں, ہمیں اپنی اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے جیسے ہم 2013 میں کیا تھا. تو انشاءاللہ انہوں نے کیا, ہم نے بھی اپنا جواب دے دیا. میں نے کل ان کو زبانی بھی کہا, لیکن ان کا پرابلم ہے اب ان کے لیے انڈو کرنا ناممکن تھا. میں نے پھر ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے, اگر آپ کو سسٹم میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں, میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں, اس کو روکیں گے نہیں, آپ نے مجھے ملنا ہے اگلے ہفتے, تو پھر میں بھی فٹنگ جواب دوں گا. تو یہ جواب جو ہے ہم نے اس لیے دیا ہے, میں ان کو بتا دیا تھا, میں نے کہا اگر تم نہیں کر سکتے ہم اس کا جواب فٹنگ جواب دیں گے, ریجائنڈر میں دوں گا, وہ ہم نے دے دیا. میرے نزدیک تو نیا پروگرام کرنا چاہیے. یہ پروگرام اونرز ہو آر دے ٹو ٹیل اس کے ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے, ہو آر دے ٹو ٹیل اس کے ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے, ہم نے ڈکٹیشن لے کے اپنا بیڑا غلط کر رہے ہیں. میں کبھی بھی روپے کی قدر کتنی ہوگی یہ میں نہیں ماننا, کبھی مانی ہے نہ مانی, میں نہیں ماننا کبھی مانی ہے نہ مانی. ہمیں اس ٹائپ کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم $3 ارب جو باقی لینے کے لیے ہم پاکستان میں $30 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں IMF کو میں نے ہینڈل کر رہا ہوں. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. یہ فکر نہ کریں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا, مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا. میں 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں, مجھے پتا کیسے حل کیا ہے. ہم نے IMF کو ہوا بنا لی. IMF کوئی آسمان سے اتری چیز نہیں ہے. I have been dealing with them 25 سال سے میں ڈیل کر رہا ہوں. IMF سے بھی یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا, میرا پڑا ان سے. I don't care اگر نہیں آتے. I don't care اگر نہیں آتے. میں نے کو بنتے نہیں کرنی ان کی, لیکن I mean you can't dictate. اگر نہیں آتے تو will manage, no problem. نہیں آتے تو will manage, no problem. It's none of your business. I have never taken dictation. I will not take dictation of these adaras. تو آپ نے سنا, پہلے جھوٹ بولتا ہے کہ جب CA1 ریٹنگ ہوئی تھی کہ میری ان سے بات ہو گئی, اب وہ انڈو نہیں کر سکتے. مذاق ہے, بچوں کا کھیل ہے کہ وہ کنٹرول Z دبائیں گے انڈو ہو جائے گا. انہوں نے سوچ سمجھ کے ریٹنگ دی اور اب CAA3 کر دی ہیں. پاکستان کی ہسٹری کی بدترین ریٹنگ ہوگی ہے, اور یہ بندہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے اس عہدے پہ. اس کو سپورٹ کرنے والوں سے ہمارا سوال ہے, اس کو لانے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ ایک ایسا بندہ جس نے 2013 سے 18 میں ہماری معیشت تباہ و برباد کر دی تھی, اس کو واپس لانا کیا ملک سے غداری نہیں تھی؟ کیا یہ اکنامک ہٹ مین نہیں ہے؟ یہودی ایجنٹ عمران خان ہے اور راس چائلڈ فیملی سے شہباز شریف اور اسحاق ڈار مل رہے ہیں. اسرائیل کے بانی فیملی سے جو مل رہے ہیں اپنے قرضوں کو, اگر آپ کی یہ فیملی اون کر لیتی ہے, فار ایگزامپل آپ کے سارے قرضے یہ فیملی اون کر لیتی ہے, تو آپ کو تو یہ کنٹرول کریں گے. وہ اگر کہتے ہیں جی پاکستان کا سارا $100 ارب کا قرضہ ہمارے والے کر دو, ریسٹرکچر ہو جائے گا, ایک ہی آپ کا ہوگا لینڈر, آپ مجھے بتائیں پاکستان پھر کون چلائے گا؟ اسرائیل چلائے گا نا. کون چلائے گا مجھے بتائیں. لیکن یہودی ایجنٹ عمران خان ہے. آگے آتے ہیں, یہ ریٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم نہیں مانیں گے. ڈرٹی ہیری بیٹھا کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا کیسے امپلیمنٹ کرواتے ہیں فیصلہ. بند کمروں میں نون لیگ کی میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے فیصلہ. کیوں؟ نون لیگ کو پتا ہے کہ ون وے اور اندر اگر ہمیں عدالتی فیصلہ پریشرائز کر کے ہم پہ مسلط کیا گیا تو ہماری الیکشن کیمپین یہ بنے گی کہ دیکھیں جی لاڈلے کو عدلیہ نے الیکشن دیے پلیٹ میں رکھ کے. ایک تو یہ ان کا بیانیہ بنے گا. دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی ہم نہ ڈیزالو کریں, ہمیں لات پڑے جوتا پڑے, تاکہ کوئی بیانیہ تو ہو. ابھی پتہ ہے کیا بیانیہ ہے؟ نواز شریف نے آپ کو سلام بھیجا ہے, وہ نواز شریف جس نے انٹرنیٹ اس ملک کو دیا ہے. نواز شریف نے آپ کو سلام بھیجا ہے, وہ نواز شریف جس کے دور میں چینی 60 روپے کلو ملتی تھی, وہ نواز شریف جس کے دور میں پیٹرول 80 روپے لیٹر ملتا تھا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی مشرف کے دور میں تو 30 روپے ملتا تھا پیٹرول, 40 روپے ملتا تھا پیٹرول. پھر مشرف کا دور برا تھا, پھر کیوں یہ جمہوریت بحال کی تھی؟ ہم مہنگائی پہ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے, جو میں عمران خان کے دور میں کرتا تھا, کہ کچھ مہنگائی ہوتی ہے جس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, وہ عالمی سطح پہ ہوتی ہیں, اور کچھ گورننس کے ہوتی ہیں.
عمران خان کے دور میں گورننس کی وجہ سے کم مسئلہ تھا، آج گورننس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پہ جو سبسڈی تھی 200 ارب کی دی شروع میں آ کے، صرف کہ ہم پاپولر ہو جائیں عوام میں، لوگ ہمیں قبول کر لیں، ملک دیوالی ہونے کے دانے پہ پہنچایا۔ اسحاق ڈار نے آتے ہی ڈالر کو مصنوعی طور پہ نیچے کیا اور روک کے رکھا، ڈالر پہلے سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا، اس وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ تو کچھ اس طرح کے جو امپیکٹ آئے ہیں، پھر چیزوں کی شارٹیج ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا ہے، یہ گورننس کے مسئلے ہیں۔ عمران خان کے دور میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا کیونکہ ڈالر شروع سے ہی مارکیٹ بیس ریٹ پہ تھا۔ عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کچھ مصنوعی پیدا کیا گیا ہو، تو وہ فرق تھا۔ لیکن مہنگائی مین ایشو نہیں ہے، مین ایشو گورننس ہے، مین ایشو ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اب یہ لات کھا کے جانا چاہتے ہیں، یہ بیانیاں زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اکڑے میں ہیں۔ اور ورنہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہونے ہیں تو یہ چپ کے بیٹھے رہیں وفاق میں۔ اگر تحریک انصاف کی پنجاب میں ایک تگڑی حکومت آ جاتی ہے، کے پی میں آ جاتی ہے، میں آپ کو یقین دلاؤں ان کو نتھ ڈال کے رکھ دے گی تحریک انصاف۔ وہ پچھلے والی کمزور حکومت نہیں ہونی، اس بار تو 2/3 ملنی ہے۔ جو کچھ راجن پور میں ہوا ہے نا، وہ ان کے ساتھ ادھر بھی ہونا ہے، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو یہ مانے نہ مانے فیصلہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ پنڈی کی طرف نہیں دیکھے گی فیصلے کے لیے، بلکہ آئین کی طرف دیکھے گی، آئینی فیصلہ آئے گا۔ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں، اور سپریم کورٹ اپنی عوام کو اگر ڈس اپوائنٹ کرے گی تو عوام کو جس طرح باقیوں سے مایوسی ہو گئی ہے نا، یہ جو آخری امید ہے یہ بھی عوام کی اداروں سے ختم ہو جائے گی۔ اور جس ملک کی عوام اداروں سے امید چھوڑ دیتی ہے وہاں صرف انارکی اور کیاس ہوتا ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے صبح کا فیصلہ آئین کے تابع رہ کے ہونا بڑا ضروری ہے۔ نظریہ ضرورت والا فیصلہ کسی صورت بھی عوام کو قبول نہیں ہوگا، اور اگر آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عمران خان اگر چاہتے تو ایک کمزور وزیر اعظم بن سکتے تھے دوبارہ۔ یاد رکھیں کہ نواز شریف سے ان کی لڑائی اگر ہو بھی نا، وہ فوراً پاؤں پکڑ لیتا ہے، یہ پھر اس کو واپس اقتدار میں لے آتے ہیں۔ یہ 3 بار ہو چکا ہے۔ یہی حال ہے بے نظیر کا، لڑائی ہوتی تھی نواز شریف آ جاتا تھا، نواز شریف سے لڑائی ہوتی تھی بے نظیر کو پھر معافی تلافی کر کے واپس لے آتے تھے۔ یہی حال جنرل کیانی نے کیا جب بے نظیر واپس آئی اور نواز شریف واپس آیا 2007 میں۔ عمران خان کو بھی یہ آفر تھی، جب بغلول نے کہا تھا نا کہ آپ ابھی میچ ہارے ہیں، سیریز نہیں ہارے، آفر یہی تھی کہ پاؤں پکڑ لو ہمارے، معافی مانگ لو، ہماری لائن ٹوک کرو تو ٹھیک ہے، بنے رہو وزیر اعظم، دوبارہ آ جانا۔ وہ لائن کیا تھی؟ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بولو گے، بھارت کی بالادستی ہم تسلیم کر رہے ہیں، تمہیں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو اگر تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے، اور پاکستان کو لبرل سیکولر ملک بنانا ہے۔ اگر عمران خان تلووں میں لیٹ جاتا یہ کیس نہ بنتے، کسی کو کوئی توشہ خانہ، کوئی ٹیرین وائٹ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ ان کا پلان یہ اس لیے تھا کہ یہ عمران خان کو جانتے ہیں، یہ عمران خان کی ریکارڈنگز بھی کرتے رہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ عمران خان کا ارادہ کیا ہے، کہ نکالا تو وہ کیا کرے گا، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ عمران خان چاہتا تو ایک بزدل کمپرومائز وزیر اعظم دوبارہ بھی بن سکتا تھا، عمران خان نے یہ بننے سے انکار کر دیا، اینڈ ہیئر وی آر۔ قتل کی بھی کوشش کر چکے، کیسز بھی بنا رہے ہیں، روز ایف آئی آر نئی کرتی ہیں، روز وہ ضمانتیں کراتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اینڈ میں انہی کو عمران خان کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ حق سچ پہ ڈٹنے والوں کی اینڈ میں لازمی جیت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو لوگوں کے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تو ایک بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ یہ ساری کیمپین چلائی ہے، اللہ اپنے کلمے کی لاج ضرور رکھے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔